जी अस्सलाम वालेकुम डियर पार्टिसिपेंट्स, कैन यू लिसन मी? सर। Okay जी, let's start without wasting any time and without waiting for other participants to join, क्योंकि हमने एक टाइम जो है वो फिक्स्ड किया हुआ है, तो सभी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब ये नहीं हो सकता कि बार बार हम जो है उन लोगों को वेट करते रहें कि वो आए और हम स्टार्ट करें। इस तरह हमारा जो टाइम है वो वेस्ट होता है जी। ओके जी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इब्ने खल्दून। कल हमने डिस्कस किया था इमाम गजाली और उनकी जो उनकी थॉट्स हैं और उनका करिकुलम है, या उन्होंने डिवीजन ऑफ नॉलेज जो किया हुआ है, वो सारी चीज़ें कल हमने डिस्कस की थी बड़ी डिटेल के साथ। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अनदर मुस्लिम फिलोसफर या एजुकेशनिस्ट जो है, बहुत ही मशहूर है, ये फेमस हैं जी, इब्ने खल्दून। इनकी एजुकेशनल थॉट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ चीज़ें जैसा कि मैंने कहा कि फैक्चुअल होती हैं, वो आप लोगों ने खुद पढ़नी होती हैं। यहाँ पर भी आज भी मैं बहुत सी चीज़ें यहाँ पर स्किप करूँगा, जस्ट वो आपके लिए रीडिंग के लिए, स्टडी के लिए काम आएगी। तो इब्ने खल्दून जो है, उनका जो दौरे हयात है वो 1332 से लेकर 1406 है। 1332 में उनकी पैदाइश हुई है और 1406 में उनका इंतकाल हुआ है जी। is the most important figure in the field of history, sociology and education, कि ये एक बहुत बड़े तारीखदान भी हैं, मुअर्रख भी हैं और माहिर इमरानियात भी हैं और एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट भी हैं। He is one of those shining stars who contributed so richly to the understanding of civilization and education. In order to understand and appreciate his work in education, one must understand his life. यानी कि अगर कोई उनकी समझना चाहते हैं कि एजुकेशन में उनके जो वर्क है उसको समझना चाहता है, तो वो उसकी उनकी लाइफ को समझ ले, उनकी ज़िंदगी का मुतालिया कर ले, तो वो उनकी एजुकेशनल जो थॉट्स हैं उनको बेहतर तरीके से वो अंडरस्टैंड कर सकता है। He lived a life in search of stability and influence. अच्छा जी, उसके बाद है, हाँ जी, ये एक मेन चीज़ है जी इसकी, दी कॉन्सेप्ट। कुछ चीज़ें जो है मैंने छोड़ी हुई हैं जो मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हैं थिंग्स, वो मैंने शामिल की हुई हैं। और कुछ वैसे मैंने शामिल की हुई हैं जो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो आपके लिए मैं छोड़ दूंगा कि वो आप खुद उसको स्टडी करें, फैक्चुअल चीज़ें जो भी है। अच्छा जी, इन्होंने जिस तरह कल हमने इमाम गजाली के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने भी उलूम के मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा हुआ था, मुख्तलिफ नाम दिए हुए थे। फ़र्ज़ ऐन, फ़र्ज़ कफ़ाया, इल्म महमूद, इल्म मज़मूम, या ऑब्लिगेटरी साइंसेस और ऑप्शनल साइंसेस। फिर ऑब्लिगेटरी की भी आगे सब कैटेगराइजेशन, और इसी तरह जो ऑप्शनल साइंसेस थी उनकी भी उन्होंने आगे सब कैटेगराइजेशन की हुई थी। तो इस तरह इब्ने खुल्दून ने भी अलूम को दो हिस्सों में बांटा है। इनको द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम्स या टाइप्स ऑफ नॉलेज जो कहते हैं। तो इब्ने खुल्दून ने उलूम को दो नाम दिए हैं, एक को वो कहते हैं जी रैशनल साइंसेस और दूसरे को कहते हैं वो इमिटेटिव साइंसेस। ये आप उनका कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम भी कह सकते हैं कि करिकुलम में या निसाब में जो है वो उलूम को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक को वो कहते हैं रैशनल साइंसेस और दूसरे को क्या वो कहते हैं जी इमिटेटिव साइंसेस। According to Ibn Khaldun, there are two main streams of knowledge, yes, sciences. Firstly, they are rational sciences, that refers to those sciences which are the result of human intellectual endeavors and creative facility. अच्छा जी, रैशनल साइंसेज को हम उर्दू में कहते हैं अकली अलूम या माकूलात भी कहते हैं। अकली अलूम या माकूलात, ये इनसे मुराद ऐसे अलूम हैं जो इंसान ने अपनी फलाह बहबूद के लिए अपनी गौर व फिक्र से, अपनी तहकीक से खुद तख्लीक किए हैं। इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए इंसान ने अपनी
عقل اور غور و فکر کا استعمال کرتے ہوئے خود تشکیل دیے ہیں یا تخلیق کیے ہیں. These sciences are based on human intellect. یہ مین چیز ہے جی. ریشنل سائنسز جو ہے اس کی بنیادی انسانی عقل پر ہے. These sciences expand as the human intellect deepens and it develops. یعنی کہ جیسے جیسے انسانی عقل جو ہے اس کا استعمال بڑھتا جائے گا ویسے ویسے یہ علوم بھی ڈیپن ہوتے جائیں. اچھا نو وائس کس کو جی؟ باقیوں کو آواز آ رہی ہے جی؟ جی بتائیے گا آواز آ رہی میری؟ تو یہ ابھی ایک نے آر ایس انہوں نے لکھا ہے جی نو وائس، باقی کہہ رہے ہیں آواز آ رہی. تو جس کو آواز نہیں جا رہی میری تو وہ کائنڈلی اپنا جو ہے سسٹم یا ان کا جو بھی ہینڈ فری ہے وغیرہ ہے اس کو چیک کریں یا ریفریش کریں یا دوبارہ جوائن کریں. اچھا تو ہم بات کر رہے تھے کہ ریشنل سائنسز کی بنیادی انسانی عقل پر ہے. یعنی کہ ایسے علوم جو انسان نے خود غور و فکر کر کے اپنی فلاح و بہبود کے لیے اپنے فائدے کے لیے خود بنائے. مثلا یہ جتنے بھی علوم ہیں فزکس کیمسٹری میتھ میڈیسن انجینئرنگ یہ سارے جو علوم ہیں یہ سارے آ جاتے ہیں جی ریشنل سائنسز میں. ان کو نیچرل سائنسز بھی کہتے ہیں. دیز آر آلسو کالڈ نیچرل سائنسز. سیکنڈری جو دوسرے نمبر پر ہے جی ابن خلدون کے نزدیک ہوا جی امیٹیٹیو سائنسز. ان کو نقلی علوم کہتے ہیں. ان کو تقلیدی علوم بھی کہتے ہیں. نقلی علوم یا تقلیدی علوم اور دوسرے لفظوں میں ان کو آپ منقولات کہہ سکتے ہیں جی اردو میں. جو ریشنل سائنسز ہیں ان کو ہم معقولات یا عقلی علوم کہتے ہیں اور جو امیٹیٹیو سائنسز ہیں ان کو ہم اردو میں منقولات یا نقلی علوم کہتے ہیں. اب نقلی علوم سے مراد یہ نہیں کہ یہ کوئی جعلی علوم ہے. نقلی علوم سے مراد یہ ہے کہ ایسے علوم جن کو ہم نسل در نسل فالو کرتے چلے آ رہے ہیں ایز اٹ از فالو کرتے چلے آ رہے ہیں. اس میں جو مین ان کو آپ ریلیجیس سائنسز بھی کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی علوم ہے. مثلا جو قرآن پاک ہے وہ فاؤنٹین ہیڈ آف امیٹیٹیو سائنسز ہے. نقلی علوم کا منبع یا سرچشمہ ہے وہ قرآن پاک ہے. یعنی کہ ان تخلیق میں انسانی عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں امیٹیٹیو سائنسز میں. اس میں حدیث ہے اور جیورسپروڈنس ہے. یعنی کہ حدیث اور فقہ بھی اسی نقلی علوم یا امیٹیٹیو سائنسز میں اس کو شامل کر دیا جاتا ہے. Imitative knowledge cannot be acquired by means of conscious intellectual endeavor. ہاں جی یہ مطلب انسانی عقل کی بنیاد پر جو ہے اس کو تخلیق نہیں کیا کہ ابن خلدون. اب بات ہم نے کرنی اصل میں ابن خلدون کے حوالے سے. یہ تو ایک کانسیپٹ ہو گیا نا کہ امیٹیٹیو سائنسز سے یا ریشنل سائنسز سے کیا مراد ہے. Ibn Khaldun argues that the Holy Quran is the fountainhead of the imitative sciences. Besides hadith, interpretation and jurisprudence are also regarded. اچھا وہ بھی both the stream of knowledge are imperative for mankind. ہاں جی اب ابن خلدون اصل میں بات یہ ہے ہمارے لیے کہ ابن خلدون کے ہم نے ایجوکیشنل جو فکر ہے اس کو دیکھنا ہے. تو ابن خلدون کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو سائنسز ہیں یہ دونوں ہی انسان کے لیے انسانیت کے لیے ضروری ہیں بیکاز بوتھ ہیو سگنیفیکنٹ رول ٹو پلے ان دی ڈیولپمنٹ آف اے نیشن. But at the same time, Ibn Khaldun believes in the superiority of the religious sciences over the rational sciences. مطلب یہ کہ وہ دونوں کی تعلیم جو ہے وہ انسانیت کی بقا کے لیے ضروری سمجھتے ہیں لیکن فوقیت یا پریفرنس جو ہے وہ دے رہے ہیں جی ریلیجیس سائنسز کو. ریشنل سائنسز جو ہے وہ اس کو دوسرے نمبر پر رکھ رہے ہیں اور جو ریلیجیس سائنسز ہے اس کو وہ پریارٹی دے رہے ہیں لیکن دونوں کو وہ نصاب میں شامل کرنے کی بات کرتے ہیں. سر یہ ریشنل سائنسز نیکسٹ ہے ہوتی جی کیا ہے؟ آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن اکارڈنگ ٹو ابن خلدون. تو جیسا کہ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ بینگ اے مسلم فلاسفرز مسلم ایجوکیشنسٹ تو ان کی جو آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن میں بہت سی چیزوں میں آپ کو کامنالٹیز ملیں گی یکسانیت ملے گی یا یکساں چیزیں ملیں گی.
تو اسی طرح ابن سر خلدون بھی آلموسٹ وہی بات کر رہے ہیں جو یہ امام غزالی کے ہاں بھی ہم نے پڑھی تھی کہ ڈیوائن ریکگنیشن یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت. ایک یہ ہے کہ ان کے نزدیک ابن خلدون بھی وہی یہی بات کر رہے ہیں کہ جو تعلیم ہے اس کا مین مقصد یا پرپز یہ ہونا چاہیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو, اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو. اس کے بعد سر ایکسپلوریشن یہ آف ریشنل فیکٹس ہے جی. سائنسز کیا ہوتی ہیں؟ اکارڈنگ ٹو ابن خلدون, ایک بات اور یہ کہ ابن خلدون جو ہے یہ عقل اور غور و فکر کے استعمال پر زیادہ زور دیتے ہیں, یہ ڈسکشن میتھڈ پر زیادہ زور دیتے ہیں. آگے جا کر ہم پڑھیں گے ان کے میتھڈز میں. ابن خلدون جو ہے وہ کس چیز پر زور دے رہے ہیں؟ عقل پر, غور و فکر کرنے پر زور دیتے ہیں. یہ چیزوں کو جسٹ رٹا لگانے یا میمورائز کرنے پر زور نہیں دیتے, یہ کمپریہنشن پر زور دیتے ہیں, یہ چیزوں کو ایکسپلور کرنے پر زور دیتے ہیں. تو یہ یہاں پر ایکسپلوریشن آف فیکٹس جو ہے ان کی جو ایک ایجوکیشنل جو فکر ہے اس کے مطابق یہ ہے, یہ ایک آبجیکٹیو بنا ہوا ہے. اکارڈنگ ٹو ابن خلدون, ایکسپلوریشن آف فیکٹس آف دی یونیورس بائی امپلائنگ دی انٹلیکچوئل فیکلٹیز. ہاں جی, کیونکہ ان کی جو سٹریس ہے ان کی ایجوکیشنل تھاٹ میں, وہ سٹریس ہے جی انٹلیکٹ پر, غور و فکر پر, سوچ بچار پر, ایکسپلوریشن پر. میمورائزیشن یا رٹائزم پر ان کا فوکس نہیں ہے, کمپریہنشن پر ہے, یہ سوجھ بوجھ پر زور دیتے ہیں بجائے اس کے رٹا لگا لیا جائے. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ تعلیم کا ایک مقصد یہ ہے کہ کائنات کے جو اسرار و رموز کو بھی انسانی عقل کی بنا پر اس کو جانا جائے, اس کو تلاش کیا جائے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو کہا ہے کہ کائنات میں چھپے ہوئے خزانوں کو تلاش کرو, اور کائنات میں چھپے ہوئے خزانے کیسے تلاش ہوں گے؟ جب انسان اپنی عقل کو استعمال کرے گا, جب اس کی نالج میں اضافہ ہوگا, غور و فکر جی کرے جب گا, تو تب فکر ہی وہ کرے گا. جو ہے وہ کائنات کا جو بھید ہے وہ اس کو افشاں کر سکے گا. تو یہاں پر ایکسپلوریشن آف فیکٹ سے مراد یہی ہے. The human thinking and the critical faculties distinguish the individuals from the animals. کیونکہ انسانی عقل ہی کی بنیاد پر انسان اور جانور میں ایک فرق موجود ہے. ابن خلدون hold جی discovering and unfolding of mysterious of the universe is a human activity. کہ کائنات میں جو چھپے ہوئے اسرار الرموز ہیں ان کو انفولڈ کرنا ہی انسان کی ایک نیچر ہے یا فطرت ہے یا ایک ایکٹیویٹی ہے. He recommends those subjects to be included in the curriculum which help in discovering the facts of the world. یعنی کہ اب کریکولم میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ ایسے سبجیکٹس شامل کیے جائیں جو انسان کو مدد دیں کائنات کے اسرار و رموز یا چھپے ہوئے خزانوں کو تلاش کرنے میں. Acquaintance with the Islamic teaching, یہ آلموسٹ بینگ اے مسلم وہی بات آ گئی کہ اسلامی تعلیمات سے, یعنی کہ تعلیم ایسی ہونی چاہیے جس کا مقصد, جس کا مین پرپس جو اسلامی تعلیمات سے واقفیت یا آگاہی یا شعور حاصل ہو. اس کے بعد ڈیولپنگ آف ابیلٹیز, ہر انسان میں آپ کو معلوم ہے کہ کچھ چھپی ہوئی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں. تو جب یہ زور دے یہ کریٹیوٹی پر, تھنکنگ پر, اس قسم کی چیزوں پر زور دیتے ہیں, لہذا تعلیم کا مقصد ان کے نزدیک یہ ہے کہ جس سے ایبلٹیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں, ان کو نشو و نما ملے. Promotion of human values ہے جی, the worldly and hereafter success. Ibn Khaldun has the desire to prepare the individual through the education for success in the world and here. یہ وہی بات ہے جو امام غزالی نے بھی کی ہے جی, کہ جی دنیا اور آخرت دونوں کی تیاری. Fulfillment of the social needs. اس کے بعد academic excellence, survival of human race. یہ ساری مطلب ایجوکیشن کی مدد سے ہوتی ہیں. تو امام جو ابن خلدون ہے وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ تعلیم ایسی دی جائے جس سے یہ چیز اچیو ہو. نیکسٹ ہے جی ڈسکشن میں, آپ یہ دیکھیں جی ڈسکشن میتھڈ ہے جی. جیسا کہ پہلے میں نے بات کی ہے کہ ابن خلدون جو ہے جسٹ رٹائزم پر, میمورائزیشن پر مطلب اکتفا نہیں کرتے, بلکہ وہ عقل اور غور و فکر پر زور دیتے ہیں. تو اس لیے وہ ڈسکشن, ڈیبیٹ, انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ابن خلدون اس پر زور دیتے ہیں. ابن خلدون ڈائریکٹس دی ٹیچرز ٹو انسٹرکٹ دی اسٹوڈنٹس تھرو ڈسکشن اینڈ انٹلیکچوئل ڈیبیٹس. He severely opposed the memorization of information as it hinders the cognitive and the thinking abilities of the students.
مطلب یہ کہ یہ چیزیں جو ہے میمورائزیشن جو ہے رٹائزم جو ہے اس سے انسان کی جو اسٹوڈنٹس کی جو تھنکنگ ابلٹیز ہے اس میں رکاوٹ آتی ہے. تو لہٰذا ٹیچرز کو چاہیے کہ بچوں کو وہ ڈسکشن میں اور انٹلیکچوئل ڈیبیٹس میں جو ہے انگیج رکھے. He maintains that discussion and debates develop and promote the critical and creative abilities of the students and thereby enable them to solve the problems of practical life. اس کے بعد ہے جی پرنسپل آف یہ ان کے ہیں جی ٹیچنگ میتھڈ چل رہے ہیں آئی تھنک یہاں سے پرنسپلز آف موونگ فرام ایزی ٹو یہاں سے جی ٹیچنگ میتھڈز ہیں یہ اوپر ان کے تھے سر ایمز یہیں آف سے رہیں گے نا ڈسکشن ایجوکیشن میتھڈ پہ. آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن. اب یہ والے جو ہے ڈسکشن میتھڈ یہ کیا ہے ان کا ٹیچنگ میتھڈ ہے. پرنسپلز آف موونگ فرام ایزیئر ٹو ڈیفیکلٹ یہ بھی ان کا ایک ٹیچنگ میتھڈ ہے کہ آسان سے مشکل کی طرف جیسا کہ کل ہم نے امام غزالی کے ہاں بھی پڑھا تھا. تو یہاں بھی یہ ابن خلدون بھی یہ سائیکولوجیکل جو میتھڈز ہے اس کے مطابق ٹیچ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ایزیئر ٹو ڈیفیکلٹ کے مطابق پڑھانا بھی جو ہے یہ بھی سائیکولوجیکل ایک نیڈز کے کو مد نظر رکھ کر پڑھانے کی مترادف ہے. فرام نون ٹو ان نون معلوم سے نامعلوم. سنگل سبجیکٹ میتھڈ ایک وقت میں ایک مضمون پڑھایا جائے. ٹریولنگ اچھا یہ ابن خلدون کی یہ بات جو ہے یہ ہیڈنگ بھی آپ نے یاد رکھ لینی ہے. کوسچنز میں یہ آ جاتی ہے بات کہ ایجوکیشن کے حوالے سے سفر کو یا سفر کی اہمیت یا سفر پر کون سے جو ہے مطلب ٹریول کرنے پر کون سے مسلم مفکر جو ہیں وہ فوکس کرتے ہیں یا زور دیتے ہیں. تو یہ ابن خلدون ہے وہ کہتے ہیں کہ جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر ہمیں سفر بھی کرنا چاہے دور دراز جانا بھی پڑے تو اس وقت چونکہ ایسے حالات تھے کہ قریب جو ہے وہ اس طرح کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز نہیں تھے تو لوگ دور دراز جا کر ایجوکیشن حاصل کرتے تھے. تو ابن خلدون بھی یہی کہتے ہیں کہ پیپل لرن نالج ایتھکس ویوز ورچوز اینڈ آکوپیشنز فرام ٹیچرز who are masters of particular fields of learning and from یہ کچھ تھوڑا سا کٹی ہوئی ہے لائنیں. تو بہرحال اس کا جو کرکس ہے اس ٹریولنگ اینڈ کانفرنسنگ کا اس کا یہ ہے کہ وہ ایجوکیشنل جو آپ کی میٹنگز ہوں کانفرنسز ہوں چاہے وہ دور دراز علاقوں میں ہوں تو علم حاصل کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو یا انڈیویجولز کو ٹریول کرنا چاہیے. جی جی میں جو کچھ بھی آپ کو یہ شو کر رہا ہوں یہ سب کچھ آپ کو ملے گا. اٹس یورس. یہ نوٹس یہ سمجھ لیں یہ سلائیڈز نہیں یہ نوٹس ہی ہیں یہ آپ کو پی ڈی ایف میں مل جائیں گے. لیکن تھوڑا سا آپ نے بس ویٹ کرنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جب یہ ہم کنکلوڈ کر لیں نا یہ ٹاپک ہسٹری آف ایجوکیشن تو تب میں آپ کو ایک ساتھ دے دوں. سر سب سے پہلے آپ اس طرح کیا کریں پہلے ہمیں شیئر کر دیا کریں ہم تھوڑا پہلے گو تھرو کر لیا کریں تاکہ جب آپ پڑھائیں تو ہمیں مزید اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. جی سر یہ بہت اچھا ہے اس طرح کیے کریں. ہاں جی کیا بات کی سر میں اسی آپ طرح سے کہہ جس رہی ہوں کہ طرح جو ٹاپک آپ نے ہمیں پڑھایا کیا ایک دن آپ پہلے ہمیں شیئر کر دیا کریں تاکہ ہم اس کو پہلے شیئر کر دیا کروں. سر میں یہ کہہ رہی ہوں جو آپ نے ہمیں ٹاپک جی ہم اس کو نا ریڈنگ لیا کریں تو تاکہ جب آپ ہمیں کروائیں گے نا تو ہمیں زیادہ مطلب آسانی سے سمجھ بھی آ جایا کرے گی اور کنسیپٹ بھی اچھے سے کلیئر ہو جایا کریں گے. اچھا اس کا مطلب ہے کہ میرے پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کیا چیز آ گئی. نہیں سر پڑھانے کی ضرورت نہیں. پہلے مطلب ریڈ آؤٹ کر کے سر کریں ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا میں کہ نے ہم نے یہ کیا کہا ہے کرنا کہ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہاں ہے جی نا یہ نوٹس ہی ہیں یہ والے یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی. ڈونٹ وری آئی تھنک یہ کل تک ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو کل میں آپ کو شیئر کر دوں گا. تو جو آج میں کمپلیٹ کر لیتا سر ہوں. اس کے ساتھ ہاں جی جو نیکسٹ آپ نے پڑھانا ہے نا وہ اس کے ساتھ ہی کروا دیں تاکہ ہم اس کو نا ہارڈ فارم میں لے لیں اور اس کو اچھے سے بات ریڈ سنیں کر جو لیں. نیکسٹ میں نے کروانا ہوتا ہے نا تو میں نے جس دن ہاں کروانا جی ہوتا ہے اسی دن میں نے سلائیڈ بنانی ہوتی ہے. یہ میرے اچھا اور جو کچھ مطلب اگر پہلے بنا ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا بہت ایڈ کرتا ہوں کچھ چینج کرتا ہوں. ٹھیک ہے اب یہ ٹھیک دیکھیے ٹھیک ابن یاد ہے خلدون تک تو کل بنا ہوا تھا تو آج اس میں نے مزید کچھ پیج ایڈ کیے ہوئے ہیں آگے جی جی تو یہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی ہم یہ پڑھ رہے تھے کہاں پر تھے کانسیپٹ آف کریکولم. سر میتھڈ ہم پڑھ رہے ہاں تھے جی ان کی. میتھڈ پڑھ رہے تھے. میتھڈ ہو گیا تھا یہ ٹریولنگ اینڈ کانفرنسنگ کی بات کی تھی.
اچھا یہ ایک اور چیز جی ان کی جی بہت فیمس ہے جی، پرنسپل آف مدر ٹنگ. یہ کہتے ہیں کہ لرننگ ان فارن لینگویج از ہاف لرننگ. وہ کہتے ہیں کہ بچے کو کم از کم جو ایلیمنٹری سطح پر ہے میتھ یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو ان کی مادری لینگویج میں، مادری زبان میں ٹیچ کی جائے. اس لیے ان کا کانسیپٹ ہے کہ بچوں کو اگر ہم دوسری کسی لینگویج میں تعلیم دیں گے تو وہ نصف تعلیم کے برابر ہے، آدھی تعلیم کے برابر ہے. اس کے لیے ان کا یہ جملہ جو یا سینٹینس جو ہے، لرننگ ان فارن لینگویجز ہاف لرننگ، کہ کسی دوسری زبان میں دی گئی تعلیم جو ہے وہ نصف یا آدھی تعلیم ہے یا ادھوری تعلیم ہے. تو اس لیے مدر ٹنگ پر جو ہے ان کا یہ فوکس ہے. یہ لکھا بھی ہوا ہے ایجوکیشن ان دی فارن لینگویج از ہاف ایجوکیشن. ہاف ایجوکیشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا ہاف لرننگ کا استعمال ہوتا ہے. اب یہ پھر ان کے کریکولم کے بارے میں جی، ٹول سبجیکٹس کی امپورٹنس. اچھا یہ اس کے ان کے دور کی بات ہو رہی ہے کہ جو ایک ہوتا ہے نا پرنسپل سبجیکٹس، جیسا کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ فار ایگزامپل قرآن و سنت جو ہے وہ پرنسپل سبجیکٹس ہیں، اور آگے فقہ اور لغت منطق اس طرح کے باقی جو ہیں وہ ٹولز یا آگے آ گئے تھے، آگزیلری جو نالج ہے اس میں آ گئے. تو ابن خلدون بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے دور میں کیا تھا کہ جو ٹولز سبجیکٹس تھے انہوں نے اہمیت حاصل کر لی تھی، اور جو مین سبجیکٹس تھے یا پرائمری جو سبجیکٹس تھے وہ پیچھے چلے گئے تھے. ان دی ٹائم آف دی ابن خلدون دی سپلیمنٹری اینڈ الائڈ سبجیکٹس وار گیون پرائیورٹی اوور دی پرنسپل اینڈ دی پرائمری سبجیکٹس. کہ جو سپلیمنٹری تھے، جو الائڈ چیزیں تھیں، وہ پرنسپل اور پرائمری سبجیکٹس کے مطلب انہوں نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا تھا. وہ ثانوی ہو گئے تھے پرنسپل اور پرائمری سبجیکٹس، اور اولیت حاصل کر لی تھی پرائمری اینڈ الائڈ سبجیکٹس میں. For example, the learning of Quran and interpretation and Hadith had always occupied key position in the Islamic education curriculum, and learning of Arabic grammar used to be considered supplementary subject. یعنی کہ آپ مسلم ہسٹری یا اسلامک ہسٹری میں دیکھیں تو قرآن و سنت جو ہے اس کو مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے، وہ پرائمری مطلب ان کی امپورٹنس ہے، اولیت اس کو حاصل ہے. اور جو عربی لینگویج ہے یا اس طرح کے جو صرف و نحو وغیرہ ڈفرینٹ جو سبجیکٹس ہیں ان کی ثانوی ہے. لیکن ان کے دور میں کیا ہو رہا تھا، یہ عربی لینگویج یا گرامر کی دوسری چیزیں یا فلسفہ منطق جو تھا وہ پہلے آ رہے تھے، اور باقی چیزیں جو قرآن و سنت وہ پس پشت یا ان کی امپورٹنس کم ہو رہی تھی. He regretted that the tool subject had gained key importance in the curriculum and the significance of the key subjects had been set aside. اچھا جی، اس کے بعد یہ ریپیٹیشن ان دی سبجیکٹ میٹر از آبزروڈ، اور یہ ان کے دور میں مطلب یہ ان کے دور میں جو چیزیں تھی پہلے وہ بتا رہے ہیں. In the age of Ibn Khaldun there were many books of more or less similar content. یعنی بے شمار ایسی بکس ایسی تھی جن میں سملر کنٹینٹ تھا، چیزیں ریپیٹ ہو رہی تھی بار بار. شارٹر ورژن آف پریسکرائبڈ بکس آر انیبل ٹو پروڈیوس ریزلٹس. جس طرح آج کل ہم لوگ جو خلاصے وغیرہ کچھ رائٹرز لکھ دیتے ہیں، سمریز لکھ دیتے ہیں، تو ابن خلدون کے دور میں بھی بہت سے لوگوں نے جو ہے مختلف چیزوں کی سمریز یا آپ کہہ لیں کہ خلاصہ جات یا ہیلپنگ مٹیریل لکھ دیا تھا. تو ابن خلدون یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شارٹر ورژن آف پریسکرائبڈ بک ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ ایک اچھا ریزلٹ جو ہے وہ پروڈیوس نہیں ہوتا. اچھا جی، there is no consideration of principle of harmony, content curriculum does not. اچھا، اور کریکولم کا جو کنٹینٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچوں کی سائیکولوجیکل نیڈز کو مد نظر رکھ کر نہیں بنایا گا، یعنی کہ وہ کریٹیسائز کر رہے ہیں اپنے دور کے کریکولم پر. میمورائزیشن آف انفارمیشن ہنٹر دی پروسیس آف ڈیولپمنٹ، وہی بات ہو گئی جی. اب یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد وہ ان کے کمپوننٹس آف کریکولم اب آئے جی. اب مطلب پہلے کیا ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ ابن خلدون کے دور میں جو کریکولم تھا وہ کیسا تھا، ان پر ابن خلدون کو اعتراضات تھے، انہوں نے اس پر تنقید کی. اب ابن خلدون کے ان سارے اعتراضات کو یا ان کی جو فائنڈنگز ہیں اس دور کی کریکولم کی، ان کو مد نظر رکھ کر ہم دیکھیں تو ان کے جو کریکولم ہے ابن خلدون کے مطابق اس کے جو کمپوننٹس ہیں یا اس کی جو آپ کہہ لیں کہ مین سیلینٹ فیچرز ہیں وہ یہ بنتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں جی، both the rational sciences and the imitative sciences should be included in the curriculum for the balanced personality of development of children. یہ پہلے ہم نے بات کر لی. The students should be taught the mother tongue
یہ ہو گیا جی. Mathematics is the fundamental subject of elementary education. This subject helps in discovering the truth of universe. آگے جی, Ibn Khaldun recommends to include the philosophy and logic in the curriculum. Nevertheless, philosophy should not be taught to the students unless they get mastery of the religious sciences. یعنی کہ پہلے وہ کس کی بات کر رہے ہیں, پہلے ریلیجیس سائنسز. جیسا کہ وہ پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ ان کے دور میں جو تھی وہ یہ والی چیز پہلے آ رہی تھی, فلسفی, منطق, لینگویج, جو سپلیمنٹری چیزیں تھیں, اور ریلیجیس سائنسز یعنی کہ قرآن و سنت جو پیچھے چلا گیا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں پڑھائی جائیں, لیکن کب پڑھائی جائیں, جب ریلیجیس سائنسز پر ماسٹری حاصل ہو جائے. اچھا جی, اس کے بعد ہی آلسو ریکمینڈس ٹو ٹیچ میوزیکالوجی, پینٹنگ, وار سائنس. تو یہ چیزیں ریکمینڈ کر رہے ہیں. ابن خلدون سپورٹس ویمن ایجوکیشن بٹ ہی ڈز ناٹ ریکمینڈ ہائر لیول آف ویمن ایجوکیشن. یعنی کہ یہ آلموسٹ امام غزالی نے بھی یہی بات کی, وہ بھی پرائمری لیول پر ویمن ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. تو ابن خلدون بھی یہی کہتے ہیں کہ ہائر لیول ایجوکیشن ویمن کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں. He argues that the fundamental precepts of Islam, home economics and the child care should be included in the curriculum of women. یعنی کہ وومن کا جو کریکولم ہے اس میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے. اچھا جی, واٹ از دی کانسیپٹ آف ڈسپلن, ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ. اچھا جی, یہاں پر یہ ہے کہ ابن خلدون جو ہے یہ تو بالکل ہی سزا کے خلاف ہے. یہ ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ بچوں کو بالکل سزا نہیں دینی چاہیے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, ان کے ساتھ شفقت اور پیار کے ساتھ پیش آنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم بچوں کو سزا دیتے ہیں تو وہ ان میں آپ کہہ لیں کہ بغاوت والا رویہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ سزا سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, مکاری سے کام لیتے ہیں, ہیلے بہانے کرتے ہیں, اور مختلف طرح طرح کے وہ چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں سزا سے بچنے کے لیے. تو وہ بچوں کو سزا کے خلاف ہے. فار دی پرپز آف دی ایکسپلیننگ ہز اسٹینڈ پوائنٹ. جی بولے سر. یہ امام غزالی اور ابن خلدون دونوں اگینسٹ تھے کہ جو عورتیں ہیں وہ ہائر ایجوکیشن حاصل نہ کریں. ہاں جی, امام غزالی, یہ جو امام غزالی بھی ایلیمنٹری ایجوکیشن تک ویمن ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. اچھا جی, اور ابن خلدون بھی, ابن خلدون بھی یہ بات کر رہے ہیں. یہ آگے اس کا کمپیریزن ہے اگلے پیجز میں, آپ وہ دیکھ لیجیے. اچھا جی, اپنے یہ اسٹینڈ پوائنٹ سزا اور جزا کے والے سے انہوں نے یہ ایک ایگزامپل دی ہے, یہ آپ نے پڑھ لینا ہے کہ بادشاہ نے ان کے سامنے اپنے بچے کو دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کو مطلب یہ اخلاق کیا, قرآن پاک, حدیث کی تربیت دینی ہے, مورالٹیز, ان سب چیزوں کی تعلیم و تربیت دینی ہے, لیکن آپ نے ان کو بلا وجہ ضرورت سے زیادہ آزادی بھی نہیں دینی. تو ابن خلدون بھی یہی چاہتے ہیں کہ بچوں کو سزا نہیں دینی, لیکن یہ بھی نہیں کہ بالکل ہی فریڈم دے دی جائے, بے لگام مطلب ان کو چھوڑ دیا جائے, کوئی کنٹرول ہی نہ ہو. اس کے مطابق یہ ان کے بنتے ہیں. ابن خلدون is deadly against inflicting any physical punishment on the learner. کہ فزیکل پنشمنٹ کے وہ بالکل خلاف ہے. He believes in the total development of the personality of the children, but at the same time he does not recommend physical torture on the students. The children have the natural urge to learn. Their aptitudes and propensities should be kept in mind during the education and learning. Their zeal for learning is tempered over by, مطلب بار بار یہی چیز ہو رہی ہے کہ فزیکل ہے جو پنشمنٹ ہے, کارپورل پنشمنٹ ہے, اس سے ان کی صلاحیتیں وغیرہ جو ہے وہ دب رہی ہے. Their process of education should continue in an atmosphere of academic freedom. It should be free from all unnecessary stress and strains. The students must be provided the opportunities for learning in a free and natural atmosphere. یہ روسو کی طرح بات کرتے ہیں, نیچرل اور روسو جو ہے نیچرل انوائرمنٹ میں جس طرح روسو بات کرتے ہیں, تو اس طرح آلموسٹ یہ بھی وہی بات کرتے ہیں. تو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے جی, شاید وہی بات ہو روسو والی بھی. اچھا, یہ کمپیریزن ہے جی, یہ آپ نے پڑھ لینا ہے. یہ کچھ چیزیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ایکسپلین کیا جائے, سمپل یہ کمپیریزن کس کے ہے جی, الغزالی اور ابن خلدون کے. الٹیمیٹ ریئلٹی کے بارے میں دونوں کا کیا تصور ہے, ایکزیولوجیکل کانسیپٹ, ایپسٹیمولوجیکل ایمز آف ایجوکیشن, انکلائنیشن, کریکولم, ویمن ایجوکیشن میں دیکھیں جی. According to Al-Ghazali, women should be provided the opportunities for the education till the elementary level. He does not favor higher education for women.
وہی بات آ گئی جی. ابن خلدون کیا کہتا ہے؟ ابن خلدون ڈز ناٹ فیور ہائر ایجوکیشن فار ویمن. He recommends to include fundamental precepts of Islam, home economics and child care in the curriculum. تو ابن خلدون امام غزالی کیا ہیں؟ وہ بھی ہائر ایجوکیشن کے خلاف ہیں, وہ بھی ایلیمنٹری ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. اور ابن خلدون بھی. اور ابن خلدون ساتھ میں کریکولم میں خواتین کے لیے کون سی چیز شامل کرنے کی بات کرتے ہیں؟ اسلام کی بیسک جو انفارمیشن اور چائلڈ کیئر, اس طرح کی چیز, اور ایک ہوم اکنامکس. یہ چیزیں وہ چاہتے ہیں کہ خواتین کے کریکولم میں شامل کر دینی چاہیے. لیکن وہ بھی ہائر ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہے. تو جب وہ ہائر ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہے تو اٹ مینس وہ بھی ایلیمنٹری ایجوکیشن تک کی. یہ کچھ چیزیں, یہ ان کا کمپیریزن ہے جی. ابھی 7 منٹ رہتے ہیں جی, یہ سیشن آف ہوتا ہے تو ابھی ہم کنٹینیو. یہ کون سا آگے؟ ہاں جی, اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی شاہ ولی اللہ. تو شاہ ولی اللہ کی یہ بھی ڈیٹ آف برتھ ہے جی 1703. 1703 سے لے کر 1763 تک ان کا دور حیات ہے. Was respected for his great scholarship and piety. He rendered many academic services but did not accept any remuneration. بغیر معاوضے کے, یہ مطلب وہ academic services فراہم کرتے رہے. His philosophy of education is based on the principle, beliefs and dogmas of Islam. یعنی کہ اسلامی اصولوں پر مبنی ہے جی. He greatly impacted the modern educational thoughts. He formulated his educational process following broad and intensive study to me. اچھا جی, اب اس کے آگے ان کے کانسیپٹس ہیں جی. تو یہ بینگ اے مسلم, یہ آلموسٹ ساروں کی ایک جیسے ہیں. ontological concept, the concept of epistemology, the concept of axiology, the concept of history. تو بینگ اے مسلم یہ آلموسٹ ساروں کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ سیم ہی ہے جی. اب یہ بھی شاہ ولی اللہ کے جو ایمز آف ایجوکیشن ہیں جی, یہ سوشل ریفارمیشن ہے. یہ آپ نے پڑھ لینا ہے جی, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں, سمپل. یہ آپ کی سیلف اسٹڈی کے لیے چیزیں یہ آپ کو مل جائیں گی, یہ آپ نے پڑھنا ہے جی. پرسنالٹی فارمیشن, مطلب یہ چیز کیا ہے ان کے مطابق ایمز آف ایجوکیشن ہے. ٹریننگ آف کانشیسنیس, ڈیولپمنٹ آف انسائٹ اینڈ تھاٹفulness, چینلائزیشن آف ہیومن چینلائزیشن آف ہیومن ڈرائیوز ہے جی. ٹریننگ آف انٹلیکٹ ہے. ریوائول آف اسلامک ٹیچنگ ہے. تو یہ ایمز آف ایجوکیشن بھی تھوڑے بہت مل رہے ہیں ساروں کے مسلم جو فلاسفرز کی ہم بات کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے جی واٹ از دی کانسیپٹ آف کریکولم آف شاہ ولی اللہ ان دی لائٹ آف دی کریٹیسزم آن کریکولم. اب یہ والی چیز ہم نے دیکھنی ہے جی کہ شاہ ولی اللہ جو ہے ان کے اندر جو کریکولم ہے وہ کس قسم کا. تو یہ بھی اسی طرح اپنے دور میں جو کریکولم ہے, جس طرح ابن خلدون اپنے دور کے کریکولم پر کرٹیسائز کرتے ہیں, تو شاہ ولی اللہ نے بھی اپنے دور کے جو کریکولم ہے اس پر کرٹیسائز کیا ہے. خاص طور پر جو مدرسہ سسٹم کا, جو مسلمانوں کا جو ایک مدرسہ سسٹم تھا, اس میں جو ایجوکیشن دی جا رہی تھی, تو اس پر انہوں نے کرٹیسائز کیا. اور اس میں انہوں نے اصلاح اور ریفارمز کی. بالخصوص جو درس نظامی جو اصلاح شدہ فارم ہے وہ شاہ ولی اللہ نے ہی کی. درس نظامی میں کیا تھا کہ اس میں فوکس ہو گیا تھا, اس میں جو آپ کہہ لیں کہ پریورٹی مل رہی تھی وہ ٹول سبجیکٹ کو مل رہی تھی. یعنی کہ جو نقلی علوم تھا ان کی اہمیت کم ہو گئی تھی, عقلی علوم کو اہمیت زیادہ دی گئی تھی. تو اسی طرح انہوں نے بھی اپنے دور میں جو ہے, یہ درس نظامی الگ سے ہمارا ایک ٹاپک ہوگا, آگے ہم جائیں گے جب مسلم بر صغیر میں مسلمانوں کے نظام تعلیم کا ہم اسٹڈی کریں گے تو اس میں درس نظامی بھی آئے گا, وہ بھی ہم دیکھیں گے کب بنا, کیسے بنا, اور اس کے جو فیچرز ہیں وہ کیا ہیں, وہ ساری چیزیں اس میں ہم پڑھ لیں گے. شاہ ولی اللہ severely criticized the education system and its essential components of his time. اپنے دور کے انہوں نے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اور اس کے کمپوننٹس ہیں اس پر انہوں نے تنقید کی ہے. He discussed and pointed out the weakness of curriculum. The following, اچھا جی, انہوں نے بھی کریکولم کے جو ویکنیس ہے ان کو ہائی لائٹ کیا ہے. The Holy Quran is the fountainhead of knowledge, but it occupies a very little space in the curriculum. اب دیکھیں نا, وہی بات ہو گئی کہ اصل میں ان کے دور میں درس نظامی والا نصاب بھی ایسا ہی تھا کہ درس نظامی میں جو ریشنل سائنسز تھے, فلسفہ, منطق, اس قسم کے جو سائنسز تھے ان کو اولیت, ان کو جو ہے آپ کہہ لیں کہ پریفرنس مل رہی تھی, ان کو زیادہ سپیس مل رہی تھی. اور جو نقلی علوم, امیٹیٹیو سائنسز تھے جو کہ فاؤنٹین ہیڈ تھے جو اسلامک سسٹم آف ایجوکیشن کا,
جو کہ ہمیشہ پرائمری ان کو امپورٹنس رہی ہے. تو ان کے دور میں کریکولم میں کیا تھا, قرآن اور سنت جو تھا ان کو وہ اہمیت یا امپورٹنس یا سپیس نہیں مل رہی تھی جتنی کہ جو ریشنل سائنسز کو مل رہی تھی. تو شاہ ولی اللہ نے اس چیز پر تنقید کی. دی میتھڈ آف انسٹرکشن آف دی ہولی قرآن از آلسو انappropriate and does not correspond to the principle of education. یعنی کہ قرآن پاک کو ٹیچ کرنے کا ان کے نزدیک جو اس وقت میتھڈ تھا وہ بھی درست نہیں ہے. جنرلی دی چلڈرن آر ٹاٹ ہاؤ ٹو ریڈ دی ہولی قرآن. یعنی کہ ان کے نزدیک بچوں کو بس یہ پڑھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے کہ قرآن پاک کیسے پڑھنا ہے. It has been misunderstood that the recitation is the only objective associated with the teaching of Quran. یعنی کہ قرآن پاک کو جو صرف یہ سمجھ لیا گیا کہ بس اس کی تلاوت ہی کرنی ہے, اس کو سمجھنے کی کوئی بات نہیں کرتا تھا. تو شاہ ولی اللہ جو ہے اس پر وہ تنقید کر رہے ہیں. The book of hadith included in the curriculum are insufficient. They cannot broaden and deepen the hadith understanding of the students. The curriculum of madrasa, اب یہ دیکھیں وہی مدرسہ سسٹم پر انہوں نے تنقید کی ہوئی ہے, is inflexible. یہ یعنی کہ مدرسہ سسٹم کا جو ایجوکیشن ہے وہ بہت ہی ریجڈ ہے, وہ انفلیکسیبل ہے. There is no room for change to meet the challenges of the contemporary world. یعنی کہ اس کریکولم میں جو دنیا کے جو باقی علوم ہیں اس کو شامل کرنے کی گنجائش ہی نہیں, اس حد تک وہ انفلیکسیبل ہے. This curriculum is not capable of developing the cognitive abilities of the students. It cannot bring forth the attributes of the insight and the thoughtfulness in the individuals. اچھا جی, اس کے بعد مورفالوجی, ایکسیڈنٹس اینڈ سنٹیکس آر گیون مچ امپورٹنس ان دی اسکیم آف اسٹڈیز. یعنی کہ جو آپ کا کریکولم ہے یا اسکیم آف اسٹڈیز ہے ان میں مورفالوجی, یہ کیا مورفالوجی, ایکسیڈنٹس اور سنٹیکس کیا ہے, یعنی کہ یہ صرف و نحو اور یہ لفظوں کی بناوٹ اور ان کی آواز اور لکھائی کے جو طریقے ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ کریکولم میں امپورٹنس دی جا رہی ہے. یعنی کہ جو ٹول سبجیکٹ ہیں جو آلموسٹ ابن خلدون نے بھی بات کی ہے, جو سپلیمنٹری سبجیکٹس ہیں. The students spend many of their academic years and plenty of potential in mastering of these grammatical disciplines. These disciplines do not allow the students to spare time for mastering of other areas of studies. اچھا جی, ٹائم ایک سیشن آف ہونے والا ہے, دوبارہ میں کنیکٹ کروں گا تو آپ نے اسی لنک پر دوبارہ کلک کر کے دوبارہ جوائن کر لینا. اچھا, the knowledge of Islamic jurisprudence has dominated other areas of knowledge. ٹول سبجیکٹ کی وہی بات ہو رہی جی. The existing curriculum provides huge amount of information, but it does not build the character and conduct of the individuals in line with the Islamic ideology.